اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یہ سورہ زمر کی 23 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن اتارا ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کی بعض باتیں سمجھانے کے لیے بار بار دہرائی جاتی ہے، جس سے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھال پر ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کانپ جاتے ہیں۔ پھر ان کی کھالیں یعنی بدن اور ان کے دل نرم ہو کر کے اللہ تعالی کے ذکر کی طرف لگ جاتے ہیں۔ پھر ان کی کھالیں یعنی جسم نرم ہو جاتی ہے اور ان کے دل اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ جس کو بھی چاہتے ہیں ہدایت پر لاتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں سو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہو گئی آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید کی خوبیوں کو بیان فرمایا کہ اس آسمانی کتاب میں، اس مبارک قرآن کے اندر کیا کیا خوبی رکھی گئی۔ پہلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن بہترین بات ہے، یعنی اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے تو قرآن مجید ہے۔ عمدہ کلام، اس کے الفاظ بھی بہت بہترین اور عمدہ، اس کا معنی اور میننگ بھی بہت بہترین اور عمدہ۔ دوسری خوبی، قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کا معنی، میننگ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، آپس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تیسری بات، قرآن کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کی 3 خوبی اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ قرآن اللہ تعالی ہی کے یہاں سے آئی ہوئی مبارک کتاب ہے۔ اس مبارک کتاب کی بہت اونچی شان ہے، اور اس اونچی کتاب کی خود اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے جتنی بھی باتیں بیان فرمائی، ان باتوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
विरोधाभास नहीं है, टकराव नहीं है। ये कुरान की बहुत बड़ी खूबी की बात है। बल्कि होता ये है कि एक कुरान की आयत के जरिए से कुरान की दूसरी आयत का मतलब हमको आसानी से समझ में आ जाता है। ये अजीब बात हो गई कि कुरान की एक आयत के जरिए दूसरी आयत का मायना आसानी से समझ में आ जाता है। कुरान में मसाइल को, नसीहत को अलग अलग अंदाज में दोहरा दोहरा के बयान किया गया ताकि लोगों के दिलों में बात जम जाए। फिर इंसान जब तिलावत करता है तो आयतों को बार बार दोहराया जाता है। फिर एक ही किस्म का मजमून दूर दूर तक आता है। मसलन कयामत है तो कयामत 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 की बातें चल रही है। जन्नत है तो जन्नत 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 की बातें चल रही है। जहन्नम है तो जहन्नम 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 की बातें चल रही है। कभी कभी कुरान के अंदर एक दूसरे के मुकाबिल मजमून भी आता है। जैसे जन्नत की बात चल रही थी, जहन्नम की बात आ गई। अजाब की बात चल रही थी, रहमत की बात आ गई। तो ये कुरान की बड़ी खूबी की बात है, बड़े कमाल की बात है। फिर जब इस कुरान को लोग सुनते हैं तो लोगों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान की बरकत से दिल में खौफ आता है, लोगों का ध्यान अल्लाह की तरफ से हो जाता है, दिल और दिमाग के ऊपर एक असर पैदा हो जाता है और साथ साथ में सुकून, इत्मीनान, चैन भी इंसान को नसीब होता है। तो कुरान में अलग अलग तरह की आयतें हैं। जहन्नम की आयत सुनेंगे दिल में डर आएगा, अल्लाह के अजाब की आयत सुनेंगे दिल में डर आएगा। पिछली उम्मतों पर जो अल्लाह का अजाब आया उसकी आयतें सुनेंगे तो दिल में डर आएगा। जन्नत की बात सुनेंगे दिल में सुकून और इत्मीनान आएगा। अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की बात सुनेंगे दिल में सुकून और इत्मीनान आएगा। तो कुरान की आयतों के मज़मून के एतबार से इंसान की अलग अलग हालत होती है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला का डर बंदे के दिल में आवे, अजीब हदीस का मजमून है, जब अल्लाह ताला का डर बंदे के दिल में आवे और बंदे के बदन के ऊपर रोंगटे खड़े हो जावे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, साफ कर देते हैं। ओहो, एक दरख्त हो, झाड़ हो, उसके ऊपर सूखे पत्ते लगे हुए हो, अब उस दरख्त को हिलाओ, उसकी टहनी को हिलाओ, उसकी शाख को हिलाओ, उसकी डाली को हिलाओ तो सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे। बस बिल्कुल इसी तरीके से जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर आता है तो उसके गुनाह गिर जाते हैं, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। लिहाजा अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर पैदा करो। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। एक और हदीस सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व अन्हुम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के बदन पर अल्लाह के डर से बाल खड़े हो जावे तो अल्लाह ताला उसके बदन को आग पर हराम कर देते हैं। कितनी जबरदस्त फजीलत है, अंदाजा लगाओ।
کہ جب بندے کے بدن پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے بال کھڑے ہو جاوے، رونگٹے کھڑے ہو جاوے، تو جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تو ایک صحابیہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عام حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیسے صحابہ کرام تھے، کیسے وہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے چہیتے بندے تھے کہ جب ان کے دل میں جب وہ لوگ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، آنکھ میں سے آنسو نکلنے لگتے تھے، اللہ اکبر، اور بدن کے اوپر بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی قرآن مجید کو سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے بعد ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو قرآن سنتے سنتے باتیں کرتے ہوتے ہیں، بعض لوگ قرآن سنتے سنتے نیند نکالتے ہوتے ہیں، بعض لوگ قرآن سنتے سنتے اپنے دوسرے کام کاج میں لگے رہتے۔ ارے بھائی، قرآن مجید تو ایسی پیاری کتاب ہے، قرآن مجید تو ایسی نورانی اللہ کی مبارک پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کا ایک نور ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک برکت ہے عجیب۔ دیکھو اولیاء اللہ کے نیک بندے، ان کی نشانی ذرا دھیان سے سمجھو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے نیک بندے، ان کی صفت، ان کی خوبی نمبر 1، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن سنیں گے دل نرم ہو جائے گا، یہ پہلی نشانی اللہ کے نیک بندوں کی۔ اللہ کے نیک بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کی طرف ان کا دل جھک جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ان کا دل جھک جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف ان کا دل جھک جاتا ہے۔ تیسری خوبی، قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، ان کے دل میں خدا کا ڈر آ جاتا ہے۔ چوتھی خوبی، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ پانچویں خوبی، ان کی طبیعت میں سکون، چین، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 5 اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پہلی چیز، قرآن سنو، دھیان سے سنو، ایسا سنو کہ دل ہمارے نرم ہو جاوے۔ قرآن سنو اس طرح کہ قرآن کی محبت دل میں بھر جاوے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو جاوے، قرآن سنتے سنتے آنکھ میں سے آنسو نکلنے لگے، طبیعت کے اندر سکون اور چین پیدا ہو جاوے۔ یہ قرآن کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ انسان ہے اور انسان کی زندگی میں الگ الگ حالات آتے، کبھی خوف، کبھی گھبراہٹ، کبھی ڈر، کبھی بے چینی، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی تکلیف۔ تو ایک مومن کو اپنا ٹینشن اور الجھن دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے قرآن سننا۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں، تجربہ کر لو،
ٹینشن آوے، الجھن آوے، پریشانی آوے، قرآن سننا شروع کر دو، اللہ دل کے اندر بڑا اطمینان، سکون، چین عطا کریں گے۔ ذکر چالو کر دو، اور قرآن سنتے سنتے آنکھ میں سے آنسو بھی نکلے، روئے بھی بندہ، سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، یہ قرآن کا اکرام ہے، جو ہر مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہر مومن کو یہ حاصل ہونا چاہیے، اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی خوبیاں اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ پہلی خوبی آیت میں قرآن مجید کی کیا بیان فرمائی؟ یہ بہترین کلام ہے، قرآن سے اچھی کوئی بات اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات، قرآن کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایسا نہیں کہ قرآن کے اندر آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہے، سب باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ تیسری بات، قرآن کی آیتوں کو دہرایا جاتا ہے، بعض مرتبہ سمجھنے کے لیے دہرایا جاتا ہے، بعض مرتبہ ٹاپک، مضمون، عنوان دہرایا جاتا ہے، بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اس کو سن کر کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو سن کر کے انسان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ ذالک ھدی اللہ، قرآن ہدایت ہے، ہدایت، گائیڈ لائن ہے، گائیڈ لائن، صحیح راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ دنیا میں گائیڈ لائن ڈھونڈتے، راستہ ڈھونڈتے، تو سمجھ لو سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین گائیڈ لائن قرآن ہے۔ اور یاد رکھو، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی صحیح راستہ نہیں دکھلا سکتا، کوئی صحیح راستہ نہیں دکھلا سکتا جس کو خدا گمراہ کر دے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان میں طلب ہو، دل صاف ہو، اللہ سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، انسان خود صحیح راہ پر آنے کا فیصلہ کر لے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جیسے کہ ڈھلان ہوتا ہے، ڈھلان، نیچاڻ والا وستار، تو ڈھلان میں، نشیب میں پانی جاتا ہے، اس طریقے سے انسان کے اندر تواضع ہوگی، ڈھلان ہوگا، ہدایت کا نور آئے گا، اللہ خود اس کو ہدایت کی دولت سے نواز دیں گے۔ باقی جو ضدی ہو، دشمنی کرتا ہو، اناد رکھتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے سچی محبت اور پیار عطا فرماوے، قرآن کے انوار اور برکات سے مالا مال فرماوے۔